मुंडे खुंडों का कमरा अलग था, बुजुर्गों का अलग, और औरतें सारी एक अलग कमरे में थीं। रात के इस पहर आसिफ और आबिद के अलावा चंद अफराद और जाग रहे थे। इन जागने वालों में सैयद बशीरुल हसन, सैयद खलीलुल हसन और सैयद ज़हीर अली थे, जो अपने ही किस्से छेड़े बैठे थे। इनके अलावा ख़वातीन के कमरे में जागने वालों में आसिफ की अम्मी थी, असद की अम्मी थी, उज़मा थी और महानूर थी। बात आसिफ और महानूर के रिश्ते की चल रही थी और महानूर का दिल डूब उभर रहा था। महानूर और उज़मा अपनी अपनी जगह यूं बेसुध होकर पड़ी थी जैसे सचमुच सो रही हों, और दोनों एक दूसरे की बेदारी से बेखबर थीं, और माएँ इन दोनों से बेखबर थी कि वो जाग रही हैं। महानूर के तो पूरे वजूद में एक मीठी मीठी ठंडक उतरती जा रही थी, जबकि उज़मा का दिल सुलग रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई तपते हुए नेज़े की नोक से इसके दिल को छेड़ रहा हो, और आसिफ, आबिद इन लोगों की बेदारी और मौजूद गुफ्तगू से यूं ही बेखबर थे जैसे इन दोनों की बेदारी से दूसरे लोग। आसिफ आबिद के पलंग पर बैठने के बाद खुद सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। हाँ कहो, क्या बात है? आबिद ने कहा तो आसिफ खामोश नजरों से आबिद की तरफ देखने लगा। चंद लम्हे तक कमरे में खामोशी छाई रही, तो आबिद ने दोबारा आसिफ को मुखातिब किया। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? आसिफ ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर पुरसुकून होकर बैठ गया। आबिद, चंद दिन पहले घर में जो 2-3 वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए हैं, क्या तुमने इनका कोई तज्ज़िया किया है? मेरा मतलब है कि तुमने अंदाज़ा तो लगाया होगा कि ये सब क्यों हुआ? आसिफ की बात सुनते ही आबिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, किसी हद तक। और मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। फिर क्या इस गंभीरता के मुताल्लिक़ कोई हल आया तुम्हारे ज़हन में? नहीं, मैंने इस सिलसिले में सोचा ही नहीं। चंद लम्हे की खामोशी के बाद आसिफ दोबारा गोया हुआ। आबिद, सूरत हाल की संगीनी का किसी को अंदाज़ा नहीं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मसलन, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या हो सकता है? क्या तुम मेरे कहे पर यकीन कर लोगे? आसिफ ने गहरी नज़रों से आबिद का जायज़ा लिया। क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि तुम मुझे बच्चा तो नहीं समझते होगे कि कोई खौफनाक सी कहानी सुनाओगे। आसिफ चंद लम्हे के लिए किसी गहरी सोच में पड़ गया। आबिद, मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि तुम्हें अपना राज़दार बना लूं। आसिफ कहने लगा। आबिद गहरी नज़रों से आसिफ के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। तुम्हें पता है कि शुरू दिन से मैं किन कामों में पड़ा हुआ हूँ? मुझे कुछ कामयाबी भी हुई है, और चंद दिन पहले घर में जो कुछ भी हुआ है, ये सब मुझे ख़त्म करने के लिए किया गया है। आसिफ ने इतना कहने के बाद आबिद की तरफ देखा, मगर उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो दोबारा कहने लगा, इस सारी कार्रवाई के पीछे एक हिंदू की ज़ात है। वो काले इल्म का इतना बड़ा माहिर है कि दुनिया में शायद ही कोई इंसान इसकी टक्कर का हो। काले इल्म की मुख्तलिफ शाखें और मुख्तलिफ स्टेज होती हैं। इल्म नजूम का शुमार भी किसी हद तक काले इल्म में होता है, क्योंकि हदीस में आया है कि जिसने कोई एक सवाल किसी नजूमी से पूछा, उसकी 90 दिन और रात की इबादत अकारत गई। अब तुम खुद सोच लो कि जो शख्स बाकायदा नजूम का माहिर होगा, उसकी ज़िंदगी में इबादत और नेकी क्या होगी। मेरा ये बात कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम ये समझ सको कि इल्म नजूम भी काले जादू की ही शाख है। वो हिंदू काले जादू की तीसरी शाख पर है। इसकी 10 स्टेजें वो तय कर चुका है, यानी वो 10 बुरूज का आमिल है, और ये काले इल्म की बहुत बड़ी स्टेज है, क्योंकि आज तक बड़े से बड़ा ज्ञानी भी 7 स्टेजों से आगे नहीं जा सका, और अब वो 11वें बुर्ज का आमिल बनना चाहता है। जबकि इसके अलावा भी वो बहुत से नापाक शैतानी और मकरूह अमल कर चुका है, और लातादाद शैतानी ताकतें उसके कब्जे में हैं। मगर तुमसे उसे क्या दुश्मनी होगी? आसिफ के एक ज़रा रुकते ही आबिद बोल पड़ा। ये बात खुद मेरी समझ में नहीं आई। तो इन सब बातों का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? बिच्छू से। काले जादू के जानने वालों के अलग अलग शनाख्ती निशान होते हैं, जो इनके मर्तबों की हदबंदी करते हैं, और बिच्छू सिर्फ एक पकरम वशी का ही शनाख्ती निशान होता है। काले जादू की ज़बान में पकरम वशी 10 दासों के सवार को कहते हैं, यानी 10 बुरूज का हामिल। इसके अलावा मैंने इसके मुताल्लिक़ जानने के लिए जायचा भी खींचा था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर सितारे इधर उधर हो जाते हैं। कमर को पकड़ूं तो मुश्तरी 2 खानों के पीछे चला जाता है, मुश्तरी को पकड़ता हूँ तो कमर आगे निकल जाता है। इसी वजह से मैं इसके मुताल्लिक़ ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सका। क्या तुम्हें आगे का कुछ इल्म है कि अब वो क्या वार करने वाला है? नहीं, मैं बावजूद कोशिश के नहीं जान सका, मगर इतना मुझे यकीन है कि अब वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक वार करेगा। आसिफ ने गहरी संजीदगी से कहा। फिर अब क्या सोचा है तुमने? मुझे एक अमल करना है, और इसकी तकमील के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि जो अमल मुझे करना है उसके लिए मेरे साथ एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने यही मुनासिब समझा कि तुम्हें अपना राज़दार बना लिया जाए।
کیسا عمل ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عابد نے استفسار کیا تو آصف اسے عمل کی نوعیت سمجھانے لگا۔ عابد بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر جب آصف کی بات مکمل ہو گئی تو عابد نے کہا، اس کا مطلب ہے یہ عمل آج صبح ہی ہو جانا چاہیے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے بچاؤ کا پورا بندوبست کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، 3:30 بج رہے ہیں، تیاری کرو، ہم ابھی نکل لیتے ہیں۔ پھر عابد کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے عیسائیوں کے قبرستان کے اس طرف جو میدان پڑا ہے وہ مناسب رہے گا، کیونکہ بہت کم ادھر کوئی جاتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ جگہ بالکل مناسب رہے گی۔ آصف نے فوراً اس کی تائید کی۔ اس کے بعد وہ کچھ ضروری سامان لے کر چادریں جسموں سے لپیٹے ہوئے چوروں کی طرح گھر سے نکل گئے۔ جس وقت وہ گھر سے نکلے تھے اس وقت گھر میں 2 ہستیاں جاگ رہی تھیں، ایک تھی عظمیٰ اور دوسری تھی مہنور۔ دونوں کی سوچوں کا محور آصف ہی کی ذات تھی، مگر دونوں کی سوچوں کا انداز مختلف تھا۔ گاؤں کی آبادی سے باہر عیسائیوں کے قبرستان کے ایک طرف یہ وسیع میدان پھیلا ہوا تھا، جس میں کہیں کہیں اکا دکا خودرو جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں، جو اندھیرے میں یہ احساس دلاتی تھیں کہ اطراف میں بہت سے چھلاوے گردنیں نہوڑے بیٹھے ہیں۔ کسی جھینگر کی باریک اور تیز آواز رات کے سیاہ پیٹ میں سوراخ کر رہی تھی۔ میدان میں ایک طرف عابد بیٹھا ہوا تھا، ایک جلتی ہوئی لالٹین اس کے قریب رکھی ہوئی تھی، اور آصف کسی اٹھائے گڑھا کھودنے میں مصروف تھا۔ کسی کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہو رہی تھی وہ رات کے کلیجے میں پراسراریت کی لہریں دوڑا رہی تھی۔ آدھے سے زیادہ گڑھا کھودنے کے بعد آصف کسی ایک طرف پھینکتے ہوئے عابد کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ عابد نے اس کی چادر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ لپیٹ لو اسے، پسینہ آیا ہوا ہے، کہیں ہوا نہ لگ جائے۔ آصف نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ ایک ڈھانچہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ تم خوف تو محسوس نہیں کر رہے؟ آصف نے آہستہ سے کہا تو عابد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ خوف زدہ تو تمہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے بات تمہاری ٹھیک ہے، اس مدھم روشنی میں تم کچھ ایسے ہی لگ رہے ہو، اگر کوئی بچہ تمہیں دیکھ لے تو یقیناً وہ خوف زدہ ہو جائے۔ آصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ عابد نے رخ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ میں کوئی خوفناک کارٹون ہوں کہ مجھے دیکھ کر بچے خوفزدہ ہوں گے؟ عابد کی آواز قدرے بھاری ہو گئی تھی، مگر آصف نے توجہ نہیں دی۔ ظاہر ہے اب کوئی اچھا خاصا آدمی تو خوفزدہ ہوگا نہیں، جو کہ آصف بات کر رہا تھا کہ عابد بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف پلٹا تو آصف کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، اور عابد کی صورت دیکھ کر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عابد کی چادر اس کے کندھوں سے سرک کر نیچے گر پڑی تھی۔ اس کی گردن اور پیشانی پر رگیں یوں بھر آئی تھیں جیسے ابھی ایک پٹاخے سے پھٹ جائیں گی۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور جبڑے کھچ گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک اٹھی تھیں۔ لالٹین کی زرد روشنی میں وہ اور بھی زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے کے اکڑے ہوئے خد و خال پر ہلکی سی مسکراہٹ کا گمان ہوا اور اس کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ کیوں بالک، پکھرم وشی کی شکتیوں کو کاٹنے کا پربند کیا جا رہا ہے؟ عابد کے حلق سے نکلنے والی آواز کسی صورت بھی عابد کی نہیں تھی۔ اس کے الفاظ سن کر آصف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی بیدار ہوئی اور اس کا ذہن جھنجھنا اٹھا، اور وہ زیر لب تیز تیز کچھ بتبتانے لگا۔ عابد ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ حصار کھینچا جا رہا ہے؟ ارے ہمیں بھلا کوئی حصار کیا روکے گا؟ پھر ایک دم وہ آگے بڑھا تو آصف اضطراری طور پر پیچھے ہٹا، مگر پیچھے پڑی کسی میں اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گیا، مگر پھر فوراً ہی سنبھل گیا، جبکہ عابد کے حلق سے قہقہے ابل پڑے۔ آصف اپنی جگہ حیرت زدہ کھڑا تھا اور عابد ہنسے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یک بیک ہی اعتدال پر آ گئے۔ وہ ہنستے ہوئے آصف سے مخاطب ہوا، کیوں گرو، کیا خیال ہے؟ کیا ہم سے صرف بچے ہی ڈریں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو ابھی تک تم بھی بچے ہی ہو۔ آصف چند لمحے تو مبہوت کھڑا رہا، پھر قدری ناگواری سے بولا، یہ کیا بھونڈا مذاق ہے؟ بھائی میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے بڑے ہوئے ہو۔ چھوڑو یار، مذاق کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، آصف نے کہا اور ایک طرف پڑی کسی اٹھا لی۔ عابد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کسی لے لی۔ تم بیٹھو اور یہ میری چادر سنبھالو، باقی کھدائی میں کیے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آصف کے کندھے پر رکھی اور خود کسی لیے گڑھے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آصف ایک طرف بیٹھ کر ذہن میں وہ سب کچھ دہرانے لگا جو اس عمل کے متعلق اس نے پڑھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عابد گڑھے سے باہر نکل آیا۔ کسی اس نے ایک طرف پھینکی اور جلدی سے آصف سے اپنی چادر لے کر بکل ماری، لو شہزادے، کنواں تو کھد گیا۔ ٹھیک اسی وقت دور گاؤں کی جامع مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ ابھی کم از کم پون گھنٹہ ہے ہمارے پاس، اور یہ خیال کرنا کہ دن میں کہیں ادھر ادھر مت نکل جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں جیتے جی دفن ہو جاؤں،
یا آوارہ کتے آ کر میرا منہ چاٹتے رہیں۔ تم بے فکر رہو، میں کسی آوارہ کتے کو ادھر پٹکنے ہی نہ دوں گا۔ عابد نے آوارہ پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ وہ باتیں کرتے رہے اور تاریکی لہجہ بہ لہجہ چھٹتی گئی، اور جب پوری طرح صبح کی سپیدی پھیل گئی، سورج طلوع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی تو آصف اپنی جگہ سے اٹھ پڑا۔ چلو عابد اٹھو، تیار ہو جاؤ، اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، سورج طلوع ہونے ہی والا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر گڑھے کی جانب بڑھا اور پھر اس گڑھے میں اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس بات کا اس نے خاص خیال رکھا تھا کہ رخ شمال کی طرف ہو۔ وہ گڑھا اتنا گہرا تھا کہ آصف گردن تک اس میں غائب ہو گیا تھا۔ چلو عابد، مٹی ڈالو۔ آصف نے عابد کو مخاطب کیا تو وہ کسی سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ مٹی گڑھے میں ڈالنے لگا، یوں جیسے آصف کو زمین میں زندہ کھڑا کر کے دفنا رہا ہو۔ عابد گڑھے میں مٹی ڈالتا رہا اور آصف ساتھ کے ساتھ اپنے جسم کو دائیں بائیں حرکت دیتا رہا تاکہ مٹی نرم رہے اور اس کے وجود پر مٹی کی زیادہ گرفت نہ جمے۔ تقریباً 10-15 منٹ میں ساری مٹی گڑھے میں ڈال دی گئی اور آصف کا وجود گردن تک اس مٹی میں گم ہو کر رہ گیا۔ مٹی اس کی ٹھوڑی تک تھی اور صرف اس کا سر مٹی سے باہر تھا۔ اب یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ایک انسانی سر کسی کی گردن سے الگ کر کے زمین پر سجا کر رکھ دیا ہو۔ عابد دیکھو، پوری طرح مستعد رہنا، میرے پاس کوئی شور شرابہ، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پھولا بٹکا ادھر آ بھی نکلے تو خیال رکھنا کہ میرے قریب نہ پہنچ سکے، ورنہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور خود بھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر رہنا، میرے قریب نہ آنا۔ اگر تمہارا سایہ میرے سر پر پڑا یا کوئی اور سایہ ہوا اور سورج کی شعاؤں کا ربط ایک ذرا بھی میرے سر سے منقطع ہوا تو مجھے کوئی ذہنی نقصان بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں پوری طرح مستعد ہوں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ اپنا پورا دھیان اپنے عمل کی طرف رکھو، میں تمہارے ارتکاز میں کسی قسم کا خلل نہیں پڑنے دوں گا۔ اس بار عابد نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، دعا بھی کرنا، آصف نے کہا اور پھر بسم اللہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ خدا اچھی کرے گا، رب کے حوالے، عابد نے صدق دل سے کہا اور پھر ایک گھاس کے قطعے پر آصف کی چادر بچھا کر بیٹھ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کی ڈبیاں نکال لی۔ وہ سگریٹ پیتا تھا مگر سب سے چوری چھپے، اس کی تمباکو نوشی کا کسی کو علم نہیں تھا، یہاں تک کہ آصف بھی ابھی تک اس کی اس بیماری سے بے خبر تھا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور دھواں چھوڑتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف کچھ دوری پر قبرستان تھا اور باقی اطراف میں کھیت بکھرے ہوئے تھے، دور یا نزدیک انسان تو کیا کسی جانور تک کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ آصف نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی ساری توجہ اپنے ذہن پر مرکوز کر دی۔ دماغی افعال کے جو حصے اس نے خاکی سے ذہن نشین کیے تھے ان کے تصور کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا تصور بار بار ٹوٹ رہا تھا کیونکہ مٹی بہت ٹھنڈی تھی اور اس کا پورا بدن سن ہوتا جا رہا تھا۔ رگوں میں گویا خون پگھلی ہوئی برف کی طرح مہوے گردش تھا۔ لاشعوری طور پر اس نے دونوں جبڑے بھینچ لیے تھے مگر یہ بستیاں تھیں کہ اس کے خون میں گھلی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اپنی ساری توجہ اپنے ذہن کے اندرونی نظام کو پرگئے تصور پر اجاگر کرنے پر لگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہ تو احساس نہ ہوا کہ سورج کب طلوع ہوا، لیکن اس کے ذہن میں مسلسل درود شریف ہی گردش کرتا رہا اور اس نے درود شریف کو ہی ورد زبان کر لیا۔ کافی وقت یوں ہی گزر گیا۔ سورج مشرق کی سمت سے بلند ہوا، سنہری کرنیں بلندیوں سے اترتی ہوئی آئیں اور آصف کے دائیں کن پٹی سے ٹکرا کر مٹی میں جذب ہو گئیں۔ جو جو سورج ابھرتا رہا اس کے ذہن سے سردی کا احساس زائل ہوتا گیا اور اس کا ارتکاز ذہن کی جانب جمتا گیا۔ ثانیہ بثانیہ دماغ کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں اجاگر ہوتا چلا گیا۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ سورج بھی کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور اب اس میں حرارت آ گئی تھی۔ کرنیں سردی سے اکڑے ہوئے اعصاب کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جھاڑیوں اور کھیتوں میں پرندے چہکنے لگے تھے اور عابد کچی مٹی کے ڈھیلے پھینک پھینک کر انہیں اڑا رہا تھا کہ کہیں ان کی آوازیں آصف کے دھیان میں خلل انداز نہ ہوں۔ اب اسے یہ تو خبر نہیں تھی کہ آصف بیرونی احساسات سے بہت دور نکل گیا ہے اور وہ جوار میں موجود پرندوں کی چہکاریں اس کے کانوں سے تو ٹکرا رہی تھیں مگر اس سے آگے گزر کر اس کی سماعت تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کے تمام جسمانی محسوسات دم توڑ چکے تھے، گویا اس کے بدن سے روح سمٹ کر اس کی کھوپڑی کے اندر آ بیٹھی تھی اور اپنے گرد و پیش کے ساتھ ساتھ اپنے وجود تک کا احساس کھو بیٹھا تھا۔ ایک مسرور انگیز کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر، ایک ہلکی ہلکی لذت آمیز نشے میں ڈوب چکا تھا وہ۔ تصوراتی اسکرین پر سب سے پہلے اسے وہ سب نظر آیا جو اس نے جھیلی سی پر بنا ہوا دیکھا تھا، شعور، لاشعور، تحت الشعور، ضمیر، اور پھر دماغ کے دوسرے افعالی حصے۔
پہلے وہ سبز رنگ کے بنے ہوئے دکھائی دیے، پھر وہ چمکدار سفیدی میں تبدیل ہوئے، اس کے بعد وہ لاتعداد رنگ بدلتے گئے اور ہر بدلتے رنگ کے ساتھ ان کی چمک میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں وہ سنہری رنگ اختیار کر گئے۔ ان میں ایسی خیرہ کن چمک پیدا ہو گئی تھی کہ آصف کو احساس ہونے لگا کہ وہ اندھا ہو جائے گا یا پھر اپنے حواس کھو بیٹھے گا۔ اس کا تصور چکا چوندھ ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس روشنی میں کمی کی بجائے اور اضافہ ہوتا گیا، اور آخر کار وہ روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ خاکوں کے اندر لکھے ہوئے الفاظ اس روشنی میں حل ہو کر رہ گئے۔ اب صرف دماغ کا ایک روشن خاکہ اس کو دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے پردہ تصور پر صرف وہ خاکہ روشن رہا، پھر وہ روشنی رنگ بدلتے ہوئے خون اور گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہونے لگی۔ آصف کو نہ کسی آواز کا احساس تھا اور نہ کوئی سوچ اس کے وجود کے کسی حصے میں زندہ تھی۔ ہر سوچ، ہر خیال، ہر احساس، سب کچھ جیسے فنا ہو کر رہ گیا تھا۔ سناٹا، سکون، بے حسی اور اطمینان، بس۔ گوشت اور خون کے لوتھڑے ایک انسانی دماغ کی صورت اختیار کر گئے۔ گھور تاریکی اور سفیدی مائل کلیجی رنگ کا دماغ چمک رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا حجم بڑھنے لگا اور ساتھ کے ساتھ اس کا رنگ بھی بدلنے لگا، سفید چمکتا ہوا پارے کی طرح، پھر وہ سبز ہوا اور اس کے بعد مختلف رنگ بدلنے لگا۔ سورج اپنا آدھا سفر طے کر چکا تھا اور اب بالکل سروں کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ عابد ایک طرف جھاڑیوں کے درمیان چادر بچھائے لیٹا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ آصف کی طرف دیکھنے لگتا کہ کہیں کوئی ادھر آ تو نہیں رہا، اور پھر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، سورج اپنی منزل طے کرتا رہا اور آصف بے خودی کے عالم میں اپنے عمل میں ڈوبا رہا۔ آخر میں گوشت پوست کا وہ دماغ سنہری رنگ اختیار کر گیا اور لمحہ بلمحہ اس کی سنہری چمک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی چمک اس قدر خیرہ کن ہو گئی کہ آصف کا تصور بکھرنے لگا۔ اس کی کن پٹیوں میں اس شدت کا درد اٹھا کہ اسے احساس ہونے لگا کہ ابھی اس کا دماغ اس کی کن پٹیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل آئے گا اور وہ برزخ نشین ہو جائے گا۔ لمحے گویا مہینوں اور سالوں پر محیط ہو گئے۔ ہر گزرتی سانس کے ساتھ وہ روشنی بڑھتی چلی گئی اور آصف کی قوت ارادی جواب دینے لگی۔ وہ اپنی مجروح سی قوت ارادی کو مجتمع کرتے ہوئے اس کے سہارے اپنے تصور کو کھڑا رکھنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کے تصور کو رگیدے گیا اور پھر وہ ہمت ہار گیا۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے تصور کو بکھرنے سے نہ روک سکا اور اس کے تصور کی اسکرین یک لخت ہی تاریک ہو گئی۔ دماغ کی شکل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اندھیروں نے اس کے تصور پر اپنا تسلط جما لیا۔ آصف نے اپنے تصور کو بہت ٹٹولا، مگر وہاں ماں سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہ تھا۔ دماغ کی وہ روشن شبیہ گھور تاریکیوں میں کہیں ڈوب چکی تھی۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ تاریکی کے ریشے ریشے میں ایک ثقیل سی اداسی خاموشی سے پیوست ہو گئی۔ آصف ابھی حواسوں کی سرحد سے کوسوں دور تھا، پھر بالکل ہی اچانک کچھ ہوا تھا۔ ایک تیز آواز بلند ہوئی تھی، جیسے کوئی کپڑا چیرا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گویا آصف کے تصور کی سلیٹ سے تمام پردہ حجاب اٹھتے چلے گئے۔ اس کے تصور میں ایک روشن دن کا منظر طلوع ہوا تھا، مگر یہ اس کا تصور تو نہیں تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایسے کسی منظر کو نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ منظر خود بخود اس کے ذہن میں اجاگر ہوا تھا۔ سورج نصف سے زیادہ سفر طے کر چکا تھا، ہر نظارہ چمک رہا تھا، دور دور تک پیلیاں بکھری ہوئی تھیں اور کہیں کہیں پرالی کے ڈھیر لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا اور وہ چلا جا رہا تھا بنا سوچے، بنا کسی منزل کا تعین کیے، بس آگے ہی آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ آسمان پر چمکتا سورج بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ آخرکار ایک ایسے میدان تک پہنچ گیا جس میں کہیں کہیں خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اور انہی جھاڑیوں میں سے ایک جگہ عابد بیٹھا ہوا دکھائی دیا تو وہ چونک پڑا۔ عابد ایک طرف جھاڑیوں میں بیٹھا مزے سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آصف سیدھا اس کی جانب بڑھ گیا، مگر وہ ابھی اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ حیرت کے شدید احساس سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر اسے مٹی پر اپنا سر پڑا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ وہ خود اس سر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک آصف زمین میں دفن تھا جس کا سر زمین کے اوپر تھا، باقی وجود مٹی کے اندر گم تھا۔ دوسرا آصف چند قدم کے فاصلے پر حیران و پریشان کھڑا تھا، جبکہ ایک تیسرا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ وہ چند لمحے حیران پریشان کھڑا اپنے سامنے والے کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس زمین میں دفن آصف کے قریب بیٹھ کر بغور اس کی صورت کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر یک بیک اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے، یوں جیسے معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو۔
پھر وہ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف جا بیٹھا اور گہری نظروں سے زمین میں دفن آصف کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر گزر گئی، پھر جس جگہ آصف زمین میں دبا ہوا تھا اس کی جگہ اس کے گرد سے تیز روشنیوں کی باریک باریک سی شعائیں پھوٹنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھا آصف گہری توجہ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ چمکدار رنگین شعائیں آصف کے سر کے چاروں طرف سے زمین کے اندر سے نمودار ہو رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شعائیں ایک انسانی پیکر میں ڈھل گئیں، اور یہ انسانی پیکر کسی اور کا نہیں، خود آصف کا اپنا تھا۔ پھر وہ آصف چلتا ہوا سامنے بیٹھے آصف کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر آصف کے ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر وہ بھی آصف کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ عابد اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر آصف کی سمت دیکھا اور اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ پھر ایک سمت وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دوری پر اسے ایک آدمی نظر آیا تھا جو اسی سمت چلا آ رہا تھا۔ عابد نے ایک نظر آصف کی طرف دیکھا اور پھر آنے والے کی جانب۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات پھیل گئے۔ آنے والے کا رخ بالکل اسی طرف تھا۔ اس نے سر پر پرالی کی پنٹ اٹھا رکھی تھی۔ وہ شخص بالکل ہی سر پر پہنچ چکا تھا۔ خود آصف نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے کسی خانہ احساس میں تشویش کا احساس ابھرا تھا۔ وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ آصف نے اسے فوراً پہچان بھی لیا تھا۔ یہ شیدہ موچی تھا، گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ اس کا رخ مٹی میں دبے آصف کی طرف ہی تھا، اور اگر اس کا سایہ آصف پر آ جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ کیا حال ہے شاہ جی؟ آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ قریب آتے ہی وہ عابد سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں چاچا، بس یوں ہی ذرا ادھر نکل آیا تھا۔ تو سنا، تیری طبیعت اب کیسی ہے؟ سنا تھا تیرے گردے میں درد تھا۔ بس شاہ جی، آپ کی دعا نال ہن آرام ہے۔ اچھا چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ رخ بدل کر چل پڑا۔ اس کا رخ آصف کی طرف ہی تھا۔ چاچا رکو، ادھر سے چلے جاؤ، عابد نے تیز لہجے میں کہا، مگر اس کی نظر آصف کے سر پر پڑ چکی تھی اور وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ رک گیا۔ آصف کا وجود تو زمین کے اندر تھا، البتہ زمین سے باہر اس کے سر کو وہ ہونقوں کی طرح منہ پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ یہ بابا جی، شاہ جی، یہ سب کیا ہے؟ وہ عابد کی طرف پلٹ پڑا۔ کچھ نہیں چاچا، آصف میاں کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ جائیں گھر اور ادھر سے مت گزریں، ذرا اس طرف سے چلے جائیں۔ عابد نے اطمینان سے کہا اور شیدہ حیران سا ایک لمبا چکر کاٹتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی عابد نے سکون کا سانس لیا اور ایک نظر آصف کی طرف دیکھتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسے صرف اپنا آصف نظر آ رہا تھا جو گردن تک مٹی میں دھسا ہوا تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے دوسرے آصف اس کے احاطہ بصارت سے باہر تھے، جن کی تعداد 4 ہو چکی تھی۔ سورج مغرب کی جانب جھکتا چلا جا رہا تھا اور آصف کے ذہن سے ایک ایک پردہ سرک رہا تھا۔ وہ خود کو زمین میں بھی دفن دیکھ رہا تھا اور سامنے کی طرف بیٹھے اپنے چاروں ہم شکلوں کو بھی۔ ان چاروں میں اس قدر مماثلت تھی کہ آصف باوجود کوشش کے ان میں کوئی فرق تلاش نہیں کر پایا۔ ان چاروں میں صرف ایک چیز متضاد تھی اور وہ تھی ان کے لباس۔ سب سے پہلے والے نے سبز رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، دوسرے والے نے بھورے رنگ کی، تیسرے نے سفید اور چوتھے نے نیلے رنگ کی۔ منظر ایک بار پھر دھندلا گیا۔ جب دوبارہ دھند چھٹی تو نیا ابھرنے والا منظر اور بھی عجیب تھا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ منظر نہیں تھا، فقط اس کا احساس تھا، مگر وہ احساس اس قدر قوی تھا کہ ایک منظر کا نقشہ اس کے سامنے ابھر آیا تھا۔ اس میدان میں اپنے ساتھ ساتھ اس کے چاروں ہم شکل بھی اس کے سامنے تھے۔ ان کے علاوہ وہاں بہت سے دور جنوب کی سمت جدھر کہ اس کی پشت تھی، بہت دوری پر اسے بابا سائیں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے ایک طرف آگ میں کچھ سلگ رہا تھا جس کا دھواں ان کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی چلے میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ چند لمحے تک یہی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ کچھ دیر مزید گزری تو جس میدان میں وہ اور اس کے چاروں ہم شکل موجود تھے، اس کے اطراف سے اچانک آندھی کسی طوفان کی مانند بلند ہوئی اور آصف کی جانب بڑھی۔